बेगम जीनत महल ने कुछ शर्तों पर बादशाह को आत्मसमर्पण यानी हथियार डालने के लिए राजी कर लिया और फिर बेगम जीनत महल ने हटसन से मिलकर खुद की, बादशाह बहादुर शाह जफर की और शहजादों के अलावा अपने वालिद कुली खान की जिंदगी की हिफाजत का मुआहदा किया। फिर अंग्रेज अफसर हटसन ने विल्सन से मिलकर आत्मसमर्पण की कार्रवाई पूरी की। अंग्रेजी सरकार और बेगम जीनत महल से क्या मुआहदा हुआ है, इसे राज में रखा गया। और भाई कैसे हो तुम सब? रुद्र, तुम्हारा क्या हाल है? भाई रुद्रांशु से उसके बारे में कुछ मत पूछो। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? भाई ऐसा इसलिए, तुम तो हमेशा बहादुर शाह जफर में ही खोए रहते हो। मगर ये तो अच्छी बात है, इससे हमें एक बेहतरीन प्ले देखने का मौका मिलेगा। मुगलों ने हमेशा ये चाहा कि वो आवाज़ बने, उनकी आवाज़ बने, उनकी जुस्तजू का एक ज़रिया बने, जिन पर ये माना जाता था जो उनके लोग हैं, जो जिन पर वो राज करते हैं। और इसीलिए कोशिश क्या की कि उन्होंने रहन सहन वो अपनाए, ज़बानें वो अपनाई, कपड़े वो अपनाए जो वहाँ मामूली लोगों के थे। अकबर को आप देखें, जहांगीर को आप देखें और फिर बहादुर शाह जफ़र को देखें कि वो आवाज़ बने, आवाज़ आम लोगों की बने, वो रियायत की आवाज़ बने। उस पर उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि ये चाहा कि जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो उनके अरमान हैं, उनको किसी तरह से पूरा करें। वैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अलग अलग मज़हब के लोग मौजूद हैं, वहाँ मिली जुली तहजीब का होना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। तुम्हें मालूम है, मुग़ल बादशाहों ने इस बात को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। खासकर अकबर अजीम ने, उन्होंने ही सबसे पहले इस सिलसिले में आगे कदम बढ़ाया। उसके बाद के बादशाहों ने भी मिली जुली तहजीब की कोशिश की। बहादुर शाह जफर का भी यही ख्याल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुगल सल्तनत ने तहजीब और सकाफत को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। ये तो आपने दुरुस्त फरमाया। और इसके साथ साथ एक मिली जुली तहजीब की मजबूत बुनियाद डाली। आज हम जिस मिली जुली तहजीब पर इतना फख्र करते हैं, ये उन्हीं की तो देन है। ऐसी तहजीब दुनिया के और किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी, ये भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। हम जानते हैं कि उस मुश्तरका तहजीब को राइज करने के लिए मुगल हुक्मरानों को मुखालफत भी सहनी पड़ी, लेकिन वो अपने इरादे में पक्के थे, इसलिए कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा अपना कदम आगे ही बढ़ाया। यही वजह है कि उनको देर सवेर कामयाबी जरूर मिली। इसके अलावा मुगल हुक्मरान जब से हिंदुस्तान आए यहीं रहे, कभी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, फिर भी वो मुल्क छोड़कर नहीं गए। यह हिंदुस्तान से मोहब्बत का जज्बा ही था कि वो हिंदुस्तान में शिकस्त के बाद भी रहे। हम जहांगीर को ही देखें, उनकी औलाद ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो चाहते तो औलाद को बेदखल कर सकते थे, लेकिन बुढ़ापे में भी मुल्क को तरजीह दी। वो फौजी कैंप में थे और उनके वफादार सिपाही उनकी हिफाजत कर रहे थे। बेटे के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने की गरज से खेमे तक आ गए। मेरे पर खुदार या तो तुम फर्जंद हो सकते हो या फिर वली अहद सल्तनत, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आखिर क्यों आलम पना? बाप बेटों के दरमियान ये जंगें बार बार क्यों होती रही? दरअसल ये जंगें वजूद की जंगें थी।
مغلوں کی رگوں میں بہتے ہوئے ان جنگی سرداروں کے خون نے ہی اس کہاوت کو بامعنی بنایا کہ ایرانی نفاست بھی انسان کی فطرت سے قتل و غارت گری کی حس ختم نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس خون خرابے سے سلطنت کمزور نہیں ہوئی؟ افسوس لیکن بالکل نہیں. جیتنے والوں نے ہر چیز پر قبضہ پا لیا اور ہارنے والے ہمیشہ کے لیے تاریخ کی دھند میں کھو گئے. مایوس مت ہونا. جنگ کی داستانوں میں اکثر بس یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عزت خان، تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہوں. شہنشاہ کیسے ہیں؟ میں ان کی مہربانیوں سے روبرو ہونے کے لیے یہاں آیا ہوں. خدا تمہیں سکون اور عافیت عطا کرے میرے دوست. شہنشاہ بہتر ہیں، سب تعریفیں اس خدا کے لیے، لیکن اس وقت ان سے مل نہیں سکتے. وہ آرام فرما رہے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے طلب کیا تھا، مجھے ان کے حضور میں پیش ہونا ہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تم سے کیا کہا تھا، لیکن ایک بات سے میں تمہیں آگاہ کر دوں، تمہاری دیر سے پہنچنے کی عادت سے شہنشاہ بہت ناخوش ہیں. میں ان درباری سازشوں سے پریشان ہو چکا ہوں. مجھے ان سے فوراً ملنا ہے. انتہائی گستاخ ہو لاہور خان. خود کو قابو میں رکھو. یہ شہنشاہ کی خوابگاہ ہے. جو بھی محبت خاں کو روکے گا اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. دیکھ لیا تم نے محبت خان جیسے محافظ کو. جی ہاں. برخوردار اچھی طرح سمجھ لو کہ سپاہی اور محافظ کا کردار الگ الگ ہوتا ہے. کب کون سپاہی کسی کا وفادار ہو جائے گا اور کب کون محافظ کسی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تاریخ میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ محافظ ہی اپنے آقا کی جان لے لیتا ہے. مغل دور میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، آج کے دور میں بھی، کہ محافظ نے بادشاہ کو ہی بندی بنا. مغل حکومت ہی نہیں بلکہ تمام حاکموں کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی فوج کس طرف جا رہی ہے. مغلوں کی تو روایت رہی ہے کہ جیسے ہی اولاد جوان ہوتی ہے انہیں یہ خوف ستانے لگتا تھا کہ کہیں حکومت ان کی اولاد کے پاس نہ چلی جائے. اس فکر میں سبھی بھائی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے تھے. موقع ملتے ہی پہلے بادشاہ کو ختم کرتے تھے، انہیں قید کر لیا جاتا تھا اور بعد میں بھائیوں کا قتل کر دیا جاتا تھا. ظاہر ہے کہ مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کہاں اس سے بچ سکتے تھے. جہاں پناہ، ایک بات بتائیے. پوچھو. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کیا؟ میرا مطلب ہے کہ میں سمجھ گیا. میرے پاس لڑنے کے لیے بچہ ہی کیا تھا کہ میں تلوار اٹھاتا. شاید اسی لیے ہم انتہائی بے حیائی کے تمام مرحلوں سے یہاں بے نیاز ہو گئے ہیں. برخوردار یہ حقیقت ہے. روز معمور دنیا میں خرابی ہے ظفر.
ایسی بستی سے ویرانہ بنایا ہوتا۔ ایسا شور ہے جو ہمارے آرام میں مخل ہو رہا ہے، ایسی گستاخی ہے معزز خان، تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، ہمارا سر تمہارے دھڑ سے اسی وقت جدا کر دینا چاہیے۔ جہاں پناہ میں معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف فرمائیے، سزا اور جزا کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ جہاں پناہ میں اپنی اس گستاخی کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن اب ہمیں چلنا چاہیے۔ مجھے اپنی تلوار اٹھانے دیجیے، وقت برباد نہیں کیا جا سکتا۔ تم کس اختیار سے ہمیں حکم دے رہے ہو؟ تم تو خود اپنے فرائض سے دور نظر آتے ہو۔ جہاں پناہ براہ کرم معاملات کو اور پیچیدہ نہ بنائیے، ہمارے خیمے کو تقریباً 100 راجپوت گھڑ سواروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ ہاں جہاں پناہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے میری فوج نے خیمے کے باہر کے حالات پر قابو پا لیا ہے۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شہنشاہ ہندوستان کو تمہارا قیدی بننا پڑے گا؟ حالات کو بیان کرنا اچھا نہیں رہے گا۔ اگر ہم انکار کر دے تو ہماری فوجیں پل کے آر پار پھیلی ہوئی ہیں، ہم یہاں سے ایسے جا سکیں گے جیسے ہمارا سلطنت پر قبضہ نہ رہ گیا ہو؟ سازش ہے مہاوت خان، اس کی سازش۔ بادشاہ سلامت، میری گستاخی معاف فرمائیے۔ میں آپ کا تابع دار ہوں، میں آپ کو قیدی نہیں بنا سکتا، لیکن میری وفاداری آپ کی حفاظت کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دے۔ اس وقت آپ سوجھ بوجھ سے کام لیجیے، اور جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہمارا غصہ آتش فشاں کے لابے کی طرح ابل رہا ہے۔ اگر ہم اپنی سلطنت کے لیے تمہاری گستاخی کو برداشت کرتے ہیں، جہانگیر جس نے اکبر اعظم کی عظیم طاقت کو للکارا تھا، جہانگیر خوف سے ناشنا ہے۔ اگر ہماری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے خستہ اور تھک نہ گئی ہوتی تو؟ عالم پناہ، بڑھاپا ہم سب کے جسمانی اعضاء پر آتی اور عقل پر بھی، لیکن ایک شہنشاہ کا مقام زمانوں سے اوپر ہوتا ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اپنے کا لحاظ رکھیں۔ آپ نے اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی، آپ نے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو حکومت کرنے کی آزادی دے دی، ایسے لوگ جو کسی بھی اعتماد سے آپ کے لائق نہیں، وہ لوگ آپ کے نام سے حکومت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے فرزند ارجمن اور مایوس ولی عہد۔ ہمیں پہلے بھی خبردار کیا گیا تھا، ہمیں اس پر پہلے بھی دھیان دینا چاہیے۔ نے ہمیں ہماری بیگم نور جہاں کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ ایک بے مثال ملکہ ہے، دنیا کے لیے ایک سچی روشنی۔ کیا اس کے پیچھے شہزادے کا ہاتھ ہے؟ نہیں جہاں پناہ نہیں، خدا مجھے معاف کرے کہ میں نور عالم پر کسی بھی قسم کا الزام لگاؤں، لیکن عالم پناہ ہاں، حکومت کا معاملہ کسی غیر مجاز خاتون کے نازک ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ تمہاری چھوٹی سوچ حیرتناک ہے، تم مذہب اسلام کے مقلد ہو کر بھی اس کی توہین کر رہے ہو۔ پیغمبر اعظم نے خود اپنے سے بڑی خاتون سے شادی کی تھی، اور وہ خود ان کی ملازمت کرتے تھے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ عورتوں کو محض اپنے گھروں تک ہی محدود رہنا چاہیے؟ یہ محض عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، آپ کا تمام دربار فارس سے آئے کچھ مہاجرین کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، اور وہی تمام فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کے فیصلوں پر تو کوئی ہونٹ ہلانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا عالم پناہ، لیکن ان باہری لوگوں کی حکومت کو برداشت کرنا۔ باہری لوگ؟
یہ کب تک باہر ہی رہیں گے؟ اور تم کسی کی اصلیت اس کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہو؟ اور تم خود کہاں سے آئے ہو؟ تم نے مجھے بھی تو اپنا قیدی بنا لیا ہے. ہم نے تم پر وفادار دوست اور سچے ساتھی کی حیثیت سے یقین کیا. یہ کیا بے وقوفی ہے؟ نہ تیر ہے کماں میں، نہ صیاد ہے کمی میں، گوش میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. دیکھیے برخوردار، بادشاہ قید ہو گئے. وہ سوچتے ہی رہ گئے کہ یہ اچانک یک میرے ساتھ کیا ہو گیا. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ان کے ساتھ ایسا ہوگا اس کا اندازہ نہ تھا. لیکن قید میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا رہا اور اپنے اندر واپس آنے کی امید برقرار رہی، کیونکہ انہیں اپنے وطن سے یعنی کہ ہندوستان سے محبت ہو گئی تھی، جس کا اظہار بار بار کیا بھی جاتا رہا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اس وقت کے بادشاہ کو قید تو کر لیا گیا، لیکن اس کی شان وہی رہی. اس کی آرزو یہی رہی کہ وہ اپنے وطن ہندوستان میں ہی رہے، اور ایسا ہی ہوا. بادشاہ جہانگیر نے دم توڑا تو اپنی مٹی پر. وہ دوسرے درباریوں کے بہکاوے میں نہیں آئے. سزا اور جزا کے لیے انتقال کیا تو مادر وطن ہندوستان کے لیے. جہانگیر کو ایسا احساس ہو گیا تھا کہ اسے قید کرنے والا خود اس کا بیٹا ہے. یہ جاننے کے باوجود جہانگیر نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہمیشہ ہر ماں باپ کی طرح اولاد کا بھلا ہی چاہا. جہاں بنا آپ کی مہربانیاں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں. آئیے پنجاب چلیں، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا. اچھا، بہت ہو چکا. ان فوجوں کی کیا حیثیت؟ غیر معینہ مدت تک ہماری واپسی کا انتظار نہیں کریں گی، لیکن بیگم ہمارا انتظار کر رہی. تمہیں ان کے خوف کا ڈر نہیں؟ عالم پناہ، ان کے پاس دریا کو پار کرنے کا راستہ نہیں. میں نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا. آئیے اب ہمیں چلنا چاہیے. بیگم کی دیکھ بھال فوجیں کر دیں. تم نے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اگر ہمیں چلنا ہی ہے تو ہمیں جانا ہوگا. لیکن محبت خان، تمہیں بیگم کے انتقام کا اندازہ نہیں ہے. یہ وہ بیگم ہے جنہوں نے ایک ہی وار میں 6 چیتوں کو ہلاک کر دیا تھا. میں جانتا ہوں جہاں پناہ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فوجوں کو شاہی خیمے گاہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرا منصوبہ مکمل ہے. میری وفاداری کا مرکز تو آپ ہیں. تب تو تمہیں بیگم کی ذہانت اور استحکامات کو سمجھتے نہیں ہو. کسی کو بھی دریا پار کرنے کی اجازت نہیں، اور بیگم صاحبہ بھی اس سے الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں گے. یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ پنجاب، آپ کے بھاری بھرکم دوستوں سے بہت دور عالم پناہ. ہم بیگم صاحبہ کو یہ پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے قافلے پر حملہ کر کے
آپ کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں. آپ کی بیش قیمتی جان عزیز عالم پناہ. جہاں پناہ میری جاں بخشی فرمائیے. میں بہت ہی حیرتناک خبریں لایا ہوں. شاہی فوجوں نے دریا کو عبور کرنے کی کوشش کی. شاید بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن دریا کی موجیں بہت تیز تھیں. بہت سارے لوگ تو دریا میں ڈوب گئے. خدا ہے بزرگ و برتر عظیم اور رحم کرنے والا ہے. بیگم صاحبہ حفاظت کے ساتھ اپنی خامگاہ کو واپس چلی گئی. اب اپنی حفاظت کے لیے انہیں وہیں رہنا چاہیے جہاں پناہ. لیکن اب آپ کو بھی اپنا سامان سفر باندھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ کی سلطنت کے حالات بہتر نظر نہیں آتے. اگر آپ چاہیں تو میرا تیز رفتار گھوڑا لے سکتے ہیں. نہیں، ہم اپنے پرانے وفادار ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ایک شہنشاہ کو ایک معمولی سپاہی کا حکم ماننا پڑے، یقیناً یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تم نے شہد کی مکھیوں کو چھیڑ دیا ہے محبت. ہاں، اب بیگم کے انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. عالم پناہ، آپ کی خدمت کرنے کا جذبہ ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے. عالم پناہ، آئیے پنجاب چلیں اور وہاں سے کابل، تمام سازشوں سے دور، بہت دور. ہندوستان نے آپ کو بہت طاقتور بنا دیا ہے. اگر تمہیں اقتدار کی اتنی ہی ہوس ہے تو تمہیں اپنی تلوار استعمال کرنی ہوگی. اس کے پیچھے شاہ جہاں کا ہاتھ ہے. کم سے کم تم تو تنہا یہ نہیں کر سکتے. نہیں جہاں پناہ، نہیں. آپ کو میری ڈھال بنے رہنا ہوگا. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قدرتی نظام میں کوئی غیر فطری عنصر تو شامل ہی نہیں ہو سکتا. تم سمجھتے ہو کہ قدرت تمہاری یہ گستاخیاں معاف کر دیں گی؟ عالم پناہ، اس قسم کے صورتحال میں تھوڑی بہت رعایت تو لینی ہی پڑتی ہے. تمہارا مطلب پاکھنڈیوں سے ہے؟ آپ جو مناسب خیال فرمائیے، انہیں وہ نام دیں. لیکن اگر بیگم آپ کے نام سے حکمرانی کر سکتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں؟ وہ بہت دیر تک پیچھے نہیں رہیں گی محبت خان. صبح ہونے دو، دیکھ لینا وہ تم تک پہنچ کر ہی دم لیں گی. اور ہم یقیناً بیگم صاحبہ کا خیر مقدم کریں. لیکن اگر بیگم آپ کے ساتھ ہوں تو یہ بات ہم دونوں کے لیے ہی اچھی ہوگی. یہ سازش کرنا کہاں سے سیکھ لیا محبت؟ ہاں، میں آپ کا خدمت گزار عالم پناہ. دیکھو، بادشاہ جہانگیر نے جن لوگوں پر سب سے زیادہ یقین کیا، انہی لوگوں نے انہیں قید کروایا. ان کی بیگم نور جہاں نے بھی دغا دیا. اور دیکھیے کہ کس طرح بادشاہ اور شہزادے کے بیچ من مٹاؤ کا فائدہ محبت خان جیسے سپہ سالار نے اٹھایا، اور پھر بادشاہ کی کمزوری کا بھی فائدہ اٹھایا. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بادشاہ جہانگیر اس حالت سے باہر بھی نکلے اور پھر اپنی جان تک کی قربانی تھی. ایسا وطن پرست ہو جو اصل میں اپنے وطن، اپنے ہندوستان سے محبت کرتا ہو، وہ اپنے وطن سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ جہاں پناہ، میں آپ کی باتوں کو صرف سمجھ ہی نہیں رہا بلکہ محسوس بھی کر رہا ہوں. ارے بھائی، کیا مطلب ہے اس طرح کی انگڑائی کا؟ مطلب مت پوچھو. کیوں؟ اس کا مطلب ہے
کہ رودرانشو کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر سے ملاقات کا پھر سے تجربہ ہوا۔ جی ہاں،